अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज की बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हुक्मरान जमात नून लीग की तरफ से साबिक़ आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पर तसलसल के साथ हमला है और ख़ास तौर पे साबिक़ जनरल और साबिक़ सरबराह ISI के जनाब फैज़ हमीद साहब जो हैं उनको जो 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा हुई है, उसके बाद से नून लीग और हुक्मरान जमात जो है वो शादियाने बजा रही हैं, वो इत्मीनान का इजहार कर रही हैं और ख़ास तौर पे ये जश्न बनता भी है एक लिहाज से। और सच्ची बात तो ये है कि ये सियासी क़ुव्वतों के लिए भी ये एक बड़ा अहम दिन है। अगर ये कहा जाए कि किसी हद तक सुनहरी दिन है तो ये गलत नहीं होगा। पहली बार एक ISI के साबिक़ सरबराह को जो है ऐसी सख्त सज़ा सुनाई गई है, 14 साल कैद बामुशक्क़त। किन इल्ज़ामात पे सुनाई गई है, किस अदालत ने सुनाई है ये सज़ा और इससे हमें क्या सबक मिलता है, इसके ऊपर बात नहीं हो रही, इसके ऊपर बहस नहीं हो रही। मगर हम सुन रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ़ हो गए, राना सनाउल्लाह हो गए या इवन के कुछ मीडिया के दोस्त भी वो जनरल फैज़ के जो माज़ी में कारनामे थे उनके हवाले से अपनी अपनी जो भड़ास निकाल रहे हैं। इस बात को बताए बगैर कि जनरल फैज़ को जिन जराइम पर सज़ा दी गई है उनका उन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है जिसके हवाले से हमारे मीडिया के कुछ सहाफ़ी और एंकर हज़रात और तजज़ियाकार बात कर रहे हैं। हत्ता कि जो हुक्मरान जमात के वज़रा हैं, चाहे वज़ीर दिफ़ा हैं, चाहे मुशीर हैं, राना सनाउल्लाह हैं, वो भी अब जो बातें कर रहे हैं माज़ी की, तासुर ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनरल फैज़ को उनके उस सियासी किरदार के हवाले से सज़ा मिली है, उस सियासी जोड़ तोड़ के हवाले से कि जो उन्होंने वर्दी में किया और इमरान ख़ान को लाने में वो मावन साबित हुए और उन्होंने साजिश की, मनसूबाबंदी की। उस हवाले से एक उसकी मिसाल तो ये है कि ख्वाजा आसिफ़ और राना सनाउल्लाह अब तसलसल से मीडिया पे आके ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ के साथ जनरल बाजवा भी मुलव्वस थे, जो कुछ भी वो करते रहे नून लीग के ख़िलाफ़ साजिशें। अब ये दोनों मौसूफ़ ये बताने से गुरेज़ा हैं कि जनरल फैज़ को जो 14 साल कैद की सज़ा मिली है वो उनमें से किसी जराइम पे नहीं मिली जिन जराइम का ज़िक्र अब ख्वाजा आसिफ़ और राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। और एक किस्म का इसमें काफ़ी हद तक ये बातें तो दुरुस्त हैं जो कुछ ख्वाजा आसिफ़ कह रहे हैं या राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। जैसे अब राना सनाउल्लाह ने कहना शुरू कर दिया है कि उनके ख़िलाफ़ जो जाली मनशियात का केस बनाया गया था उसमें जनरल फैज़ और जनरल बाजवा भी बड़े सरगर्म थे और उसके पीछे उस साजिश में शामिल थे। और ख्वाजा आसिफ़ भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी नून लीग के ख़िलाफ़ हुआ या इमरान ख़ान को लाने में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने मिलकर एक साजिश तैयार की थी। ये सारी बातें तो ठीक हैं अपनी जगह, मगर फिर आवाम को ये जानने का भी हक़ है कि वज़ीर दिफ़ा साहब ये बताएँ कि उनके जो मातहत हैं फ़ौज का महकमा, बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान तीनों सर्विसेज़ का जो महकमा उनके मातहत है, वहाँ पे अगर फैज़ जैसे साबिक़ सरबराह ISI को सज़ा हुई है तो असल में किस जुर्म पे हुई और क्या वो इस सज़ा के बाद ये कह सकते हैं कि आइंदा कोई ISI का सरबराह जो है या फ़ौज का सरबराह पाकिस्तान की सियासत में मुलव्वस नहीं होगा या सियासी हुकूमतों को गिराने या बनाने में उसका कोई किरदार नहीं होगा? क्या ख्वाजा आसिफ़ और राना सनाउल्लाह ये बात कर सकते हैं कि आइंदा जो है फ़ौज का कोई अफसर जो है किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ हेरोइन का जाली केस बनाने में मुलव्वस नहीं होगा? ये दोनों मौसूफ़ ये बात नहीं कर सकते। बस वो अपने वोटरों को, नून लीग के कारकुनों को थोड़ा हौसला देने के लिए अब वो जनरल फैज़ को 14 साल की कैद को लेकर अब वो जनरल बाजवा की तरफ चल निकले हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे नून लीग की फ़तह हुई है। और अब मरीम नवाज़ भी ये कह रही हैं कि जनरल बाजवा के हवाले से नवाज़ शरीफ साहब ये कहते रहे हैं कि एक अदालत ऊपर की भी है। अब वो भी ये तासुर दे रही हैं कि जैसे नवाज़ शरीफ की हुकूमत के साथ जो कुछ जनरल फैज़ ने किया और जनरल बाजवा ने किया, ये उसकी सज़ा है जो अब जनरल फैज़ को मिल रही है। तो ये नून लीग के जो भी सियासतदान हैं एक बात का इकरार नहीं करते, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते,
کوئی سبق حاصل کرنے کی ابھی بھی سنجیدہ کوشش نہیں کی جا رہی کہ آخر جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ موقع کس نے دیا تھا کہ وہ نواز شریف کی حکومت کو گراتے. یہ موقع کس نے دیا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ نون لیگ کو جس طریقے سے جن سازشوں کا شکار ان دونوں نے مل کے کیا، تو اس کے بعد پھر جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کس نے دی؟ یہی وزیر دفاع تھے خواجہ آصف، جو پارلیمنٹ کے اندر بڑے فخر سے آ کے اعلان کر رہے تھے کہ نواز شریف کا یہ پیغام ہے کہ بوٹ کو ووٹ دو، یعنی کہ ایکسٹینشن کے لیے وہ ووٹ دیں گے. یہ وہ ایکسٹینشن تھی جس کا کیس سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو بھیجا، اور عمران خان وزیر اعظم تھے، اور عمران خان کی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت تھی، نون لیگ کی اپوزیشن، پیپل پارٹی، یہ سارے جو بڑے بڑے سیاستدان آج جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کی برائیاں گنتے نہیں تھک رہے، ان ساروں نے ایک لائن میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کے لیے قانون بنایا. اور وہ قانون کے تحت وزیر اعظم کو نون لیگ نے اور پیپل پارٹی نے عمران خان کو یہ اختیار دیا کہ آپ آرمی چیف کو نہ صرف یہ کہ 3 سال کی مدت دیں، ان کو ایکسٹینشن دیں، بلکہ مزید 3 سال کے لیے دوبارہ بھی ان کی تعیناتی کر سکتے ہیں. یہ وہ 2000 کیا کہنا چاہیے کہ 2020 کے قریب یہ قانون آیا تھا، اور آج جو ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ اور جنرل فیض مل کر عمران خان کو لائے تھے. تو یہ تو 2018 کے جولائی کی بات ہے. اس کے بعد پھر جو آپ نے ووٹ دیا جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن کے حوالے سے، اس کے حوالے سے بھی تھوڑا قوم سے معافی مانگے نا. اگر وہ 2018 میں قومی مجرم تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، تو نواز شریف نے، نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے کیوں ووٹ دیا ایکسٹینشن کے لیے؟ تو یا تو قوم سے معافی مانگیں، لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جہاں تک جنرل فیض کا تعلق ہے، شاید میں اپنے ذاتی حوالے سے بھی بہت سی باتیں کر سکتا ہوں. میرے ساتھ جو کوئی 2020 میں ہوا، اور ایک جرنلسٹ شاید میتلا نے اپنی خبر میں کہا کہ جنرل باجوہ نے اس حوالے سے یہ تصدیق کی اس بات کی کہ جنرل فیض اس میں ملوث ہے. میں بہت سی باتیں کر سکتا ہوں، مگر اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، اپنا غصہ نکالنے کا یا اپنی بڑائی پیش کرنے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صحافیوں کو بھی تھوڑا سا آگے کا سوچنا چاہیے، اور ماضی کے حوالے سے جو بھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا، چاہے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے دور میں، وہ جو ہوا سو ہوا. وہ تو اس کے حوالے سے تو موجودہ حکومت بھی، بہت بڑے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، وہ کچھ نہیں کر سکتی. اور وہ بہت سارے کیسز، اب سارا عالم کے گوری مارنے والا کیس بھی پینڈنگ ہے، اس میں کیا کر لیا نواز شریف نے یا نون لیگ نے؟ ٹھیک ہے، میرے اغوا کا کیس بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، اب تو آئینی عدالت میں چلا گیا، اس کا کیا کر لیا؟ تو باتیں تو بہت کرتے ہیں، مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہم بیٹھ کے جو ہے گرے میں ایک زخمی شخص کو گدھ کی طرح جو ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اب جو جنرل فیض کے اوپر جو اصل الزام کیا لگا ہے، سزا کیا ملی ہے. مزہ تو تب تھا کہ یہ حکومت، یہ وزیر دفاع خواجہ آصف اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بتاتا، ان کے سامنے فائل رکھتا اور بتاتا کہ یہ الزام تھے، اور وزیر دفاع ایک پریس کانفرنس کرتے اور بتاتے کہ ہم نے جنرل فیض کو ان الزامات پہ سزا سنائی ہے، ہم نے ووٹ کو عزت دے دی. لیکن خواجہ آصف وزیر دفاع کس منہ سے ووٹ کو عزت دیتے ہیں؟ یہ وہی خواجہ آصف ہیں جو برملا اقرار کرتے رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں غالباً انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا اور کہا کہ ہمارے حلقے میں جو ہے وہ دھاندلی ہو رہی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پھر وہ دھاندلی رک گئی اور میں جیت گیا. یعنی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ٹیلی فونیں کر کے، سفارشیں کر کے اپنی سیٹ سیکیور کرنے والا ایک وزیر دفاع جو ہے، آج اٹھ کے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ ایسا تھا اور قمر جاوید باجوہ تھا. پہلے تو آپ معافی مانگیں نا، پہلے تو آپ تسلیم کریں کہ قمر جاوید باجوہ نے سیالکوٹ کے ایک حلقے میں خواجہ آصف کو جتا دیا تو بس وہ دھاندلی ختم ہوگی. اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بدلے میں ایکسٹینشن دلوائی، نواز شریف کا پیغام لا کے دیا کہ اس کو ووٹ دینی ہے ایکسٹینشن کے قانون کو. اور دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں، وہ کافی حد تک وہ بات بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ ان کا جو مکالمہ ہوا جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ، بڑی تلخی ہوئی، بڑی تو تڑاک ہوئی، اور بیچ میں آمن نذیر تارڑ اور خواجہ سعد رفیق صاحب لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا. اور یہ وہی
جو ایک جعلی کیس رانا ثناء اللہ کے خلاف ہیروئن ڈالی گئی تھی اور بنایا گیا تھا، اس وقت ہم بھی بڑے کھل کے یہ بات کرتے تھے کہ یہ جعلی کیس ہے، اور آج بھی کہتے ہیں۔ اور جو منسٹر تھے ان کے عمران خان کے، شہریار آفریدی، وہ پارلیمنٹ میں فلور آف دا ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے تھے یہ اللہ کے 99 نام ہیں، میں ان ناموں کے نیچے کھڑا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، جان اللہ کو دینی ہے۔ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ سمگلر ہے اور اس کے پاس سے بعد میں کہتے ہیں جی وہ تو جنرل صاحب نے کیس بنایا تھا جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رانا ثناء اللہ درست کہتے ہیں جو انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ مکالمے کا ایک واقعہ سنایا کہ میں نے جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہا کہ اگر کوئی جرنیل کسی کے خلاف ہیرن کا جھوٹا کیس بناتا ہے تو اس کا تو اگلے روز ہی کورٹ مارشل ہو جانا چاہیے، مگر کیا ہوا؟ اے این ایف کے اس جرنیل کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ شہباز شریف کی حکومت آئی نا، اس نے کیا بگاڑ لیا؟ آج جنرل قمر جاوید باجوہ پہ کمندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنرل فیض کو، تو مجھے لگتا ہے یہ انتہائی غیر سنجیدہ فعل ہے۔ یہ صرف اپنے نون لیگ کے کارکنوں کو ذرا حوصلہ ڈالا جا رہا ہے کہ یہ ہماری بہت بڑی وکٹری ہے، نون لیگ کی وکٹری ہے۔ کوئی وکٹری نہیں ہے، ان کو گھاس بھی نہیں ڈالی وفاقی حکومت کو، سویلین حکومت کو، فوج کے حکام نے، اور اپنے ایس آئی کے سربراہ کو جو سزا دی ہے وہ اس وجہ سے نہیں دی کہ انہوں نے کوئی عمران خان کو لانے میں مدد کی تھی، اور یہ جو پاناما ٹرائل ہو رہا تھا اس میں جعل سازی کی تھی، یہ تو ہم بھی گواہیں اس کے کہ جعل سازی تو ہوئی، عمران خان کو لانے میں بھی مدد کی گئی، اس سے پہلے پاناما ٹرائل جو ہوا اس میں بھی جعل سازی کی، یہ جو ٹی ایل پی کا دھرنا فیض آباد میں ہوا اس میں بھی جنرل فیض بطور ڈی جی سی جو ہے بالوساطت گارنٹر بنے، ضامن بنے، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں یہ سب کچھ ہوا، لیکن کیا ان الزامات میں انہیں سزا ہوئی ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوا۔ تو بہرحال جی یہ بڑے ہی ایک افسوس کی بات ہے کہ آج جس طریقے سے سیاسی طور پہ پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے، اصل میں ہونا تو پھر یہ چاہیے نا کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کی بیانات کی بنیاد پہ اب ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف بھی کیس چلایا جائے، تو بات تو یہ ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کیس چلایا جاتا ہے کسی بھی طور پہ، اب مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ فوجی عدالت میں یہ کیس اوپن ہو سکتا ہے، صرف اس لیے کہ کسی ریٹائرڈ جرنیل نے، ایس آئی کے سربراہ نے 14 سال قید میں کمی کی خاطر، لالچ میں کہ مجھے آزادی مل جائے گی، وعدہ معاف گواہ بننے کی لالچ میں، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور میں رابطے میں تھے 9 مئی کے جو فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ فوجی عدالت میں کیس چل سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی نہیں لگتا کہ جنرل فیض جو ہیں اب سویلین عدالت میں جو 9 مئی کے کیسز پینڈنگ ہیں عمران احمد خان نیازی کے خلاف، اس میں بطور گواہ وہ پیش ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت لیٹ ہو گیا ہے، معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے، اور جس قسم کے ایویڈنسز اگر کوئی سامنے آئے بھی ہیں تو ان ایویڈنسز کی کیا اہمیت ہے؟ پھر بہت سارے ایویڈنسز کو سامنے لانا پڑے گا۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو اب بات کی گئی ہے فوج کے ترجمان کے بیان کے آخری جملے میں بھی کہ مزید تحقیقات بھی جاری ہیں ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے الزام کے حوالے سے، اور اس میں اب یہ تحقیقات کون کر رہے ہیں؟ یہ تحقیقات فوجی حکام کر رہے ہیں۔ اگر یہ تحقیقات فوجی حکام کر رہے ہیں تو جنرل فیض کو انہوں نے انٹروگیٹ کر لیا، تو کیا آپ جنرل فیض کے اور عمران خان کے مبینہ گٹھ جوڑ کے حوالے سے کیا فوجی حکام نے عمران خان کو بھی انٹرویو کیا، عمران خان کا موقف لیا؟ کوئی تحقیق، کوئی تفتیش ابھی شروع ہوئی ہے سچ؟ اس کے لیے تکنیکی اعتبار سے بظاہر فوجی حکام عمران خان کے حوالگی کے لیے جو انسداد دہشت گردی کی متعلقہ عدالتیں ہیں جو 9 مئی کے کیسز عمران خان کے خلاف سن رہی ہیں، ان سے درخواست کریں گے کہ ان کی تحویل ہمیں دی جائے۔ ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں ہے۔ یہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایسا ہوتا لگ نہیں رہا کہ عمران خان اور جنرل فیض پہ فوجی عدالت میں مل کر اکٹھے کوئی مقدمہ چلایا جائے، تو پھر ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت دباؤ میں لایا جائے، ایسا صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو ہے انڈائریکٹلی اس کو مائنس کیا جائے، اور جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے، جو باہر کے قائدین ہیں، ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک نئی سیاسی کمیٹی بھی پی ٹی آئی نے بنا لی ہے،
اور اطلاعات یہی ہیں کہ اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے بیرون ملک جو اراکین تھے، جو نمائندے تھے، ان کو بھی اب اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو واٹس ایپ گروپ اس سیاسی کمیٹی کا پہلے بنا ہوا تھا، اس کے اندر شہباز گیل جیسے جو پی ٹی آئی کے بڑے متحرک کارکن تھے اور اوورسیز تھے، ان کو بھی آؤٹ کر دیا گیا ہے، اور اس کے باعث اب جو بھی پولیٹیکل کمیٹی کے اندر کی ڈسکشنز ہوں گی وہ منظر عام پہ نہیں آئیں گی۔ لگ یہی رہا ہے کیونکہ پہلے سوشل میڈیا پہ ہر چیز شہباز گیل یا چند دیگر اوورسیز پاکستانیز لے کر آ جاتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ جو سوشل میڈیا ہے اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ پرانی سیاسی کمیٹی کے کچھ اراکین کی وجہ سے وہ کانٹینٹ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا پہ آتا رہتا تھا۔ تو اب شاید سوشل میڈیا کا کانٹینٹ جو ہے وہ بھی محدود کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی جو نئی سیاسی کمیٹی ہے اس کے اندر اب پی ٹی آئی کو جو لوگ ہیں وہ بہت سارے معاملات میں از خود فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن غیر شعوری طور پہ پی ٹی آئی کو عمران خان سے دور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اب عمران خان سے ملاقاتیں تو پہلے ہی ان پہ پابندی لگ گئی ہے، اور عملی طور پہ عمران خان نے اعلان جو حکومت ہے اس کے وزراء ہیں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اب کوئی ملاقاتیں نہیں ہوں گی۔ تو یہ ملاقاتیں بھی جب محدود ہو جائیں گی اور ادھر سے پی ٹی آئی کی جو نئی سیاسی کمیٹی ہے وہ بہت سارے معاملات میں ڈے ٹو ڈے بیسس پہ فیصلے کرنے لگے گی، تو یہ ایک قسم کی ڈیولوشن آف پاور ہو جائے گا پی ٹی آئی کے اندر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیولوشن آف پاور جو ہے یہ کسی بھی سمت میں جا سکتا ہے۔ ایم کیو ایم کے الطاف حسین کے ساتھ بھی عملی طور پہ یہی کیا گیا تھا، اور آج الطاف حسین کہاں بیٹھے ہیں، اور الطاف حسین کے جو سیاسی شاگرد تھے وہ آج کہاں بیٹھے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دھڑے بندی ہوئی ہے بلکہ ان تمام دھڑوں نے الطاف حسین سے بھی لا تعلقی کا اظہار کیا۔ اب پی ٹی آئی کے اندر بھی اس طرح کی ایک جس کو کہتے ہیں کہ انڈیجنس تھنکنگ، یا پی ٹی آئی کے اندر ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میکینزم متعارف کرایا جا رہا ہے، جس میں فیصلے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا جو اصل لیڈر ہے، بانی ہے، وہ نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے خود لوگ بیٹھ کے اندرونی طور پہ بہت سارے فیصلے کریں۔ اب یہ ان کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، ظاہری بات ہے جب لیڈر سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، پارٹی کو بھی وجود میں رکھنا ہے، تو پھر یہ سب کیسے ہوگا؟ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی حال ہی میں ایک خط کے ذریعے بیرسٹر گور علی خان کو یہ مطلع کیا کہ اب وہ چیئرمین نہیں ہیں، اور اس نے یہ بھی کہا الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جو کہ ایک ادھار کی مدت ملازمت پہ بیٹھے ہیں، سکندر سلطان راجہ، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بطور سیاسی جماعت بھی ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو اب اس کے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز پھر یہی ہو سکتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کو بطور سیاسی جماعت پارلیمنٹ میں پہلے ہی ان کو آزاد امیدواروں کے طور پہ کہا جاتا ہے، خیبر پختونخوا میں پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ وہ ہم تو کہتے ہیں تجزیہ کار کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے کاغذوں میں وہ آزاد اراکین کی حکومت ہے، تو پی ٹی آئی کو آہستہ آہستہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے دور کیا جا رہا ہے، آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، کٹ آف کیا جا رہا ہے، اور ایک قسم کا اراکین پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک تو ان کے اوپر مقدمات کا دباؤ ہے، جو دہشت گردی کے مقدمات بنائے گئے ہیں، ہر ہفتے جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت کی حاضریاں ہوتی ہیں، کچھ مفرور ہو گئے ہیں، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، اور دوسرا دباؤ یہ اب بنایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کو بھی ہم اڈیالہ جیل سے شفٹ کر دیں، اور اڈیالہ جیل سے شفٹ ایک ڈبیٹ چھڑی جا رہی ہے، ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، اور اڈیالہ جیل سے شفٹنگ کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ عمران خان کو بظاہر کسی ایسی جگہ لے جایا جائے کہ جو کسی چھاونی کا علاقہ ہو، اور چھاونی کے علاقے میں پی ٹی آئی والے جو ہیں اب داخل ہونے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے، کیونکہ 9 مئی ہو چکا ہے، اور پی ٹی آئی والے اب تیار نہیں ہیں کہ وہ کسی بھی طور پہ انہیں کسی اور 9 مئی کے الزام میں جو ہے وہ دھر لیا جائے۔ تو اگر عمران خان کو کسی چھاونی کے علاقے کی یا کینٹ کے علاقے کی کسی جیل میں یا کسی گیسٹ ہاؤس ریسٹ ہاؤس میں منتقل کیا جاتا ہے، اور ان کو ان کے صرف اہل خانہ کے ساتھ ملاقاتیں ان کی جو ہیں وہ محفوظ کر دی جاتی ہیں، اور وہ سیاسی مشاورت کم ہو جاتی ہے،
اور جو ذاتی ان کی فیسلٹیز ہیں تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہیں، کسی اچھی جگہ پہ چھاونی کے اندر رکھا جاتا ہے، بہنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، بشریٰ بی بی کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ سکون میں آ جائیں گے کہ عمران خان کچھ بہتر ہیں، پھر وہ ان کی رہائی کا معاملہ پیچھے چلا جائے گا۔ تو اب مجھے لگتا ہے صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ کچھ فیسیلیٹیٹ عمران خان کو کیا جائے، لیکن اس فیسیلیٹیشن کے بدلے میں عمران خان کو پارٹی سے دور کر دیا جائے، یعنی چھاونی کے اندر کسی ریسٹ ہاؤس، گیسٹ ہاؤس، میس کے اندر بشریٰ بی بی اور عمران خان کو، اور اس جگہ کو وفاقی حکومت کا اختیار ہے، اسے سب جیل قرار دے سکتی، اس کو سب جیل قرار دے دیا جائے، اور ادھر یہ جو پولیٹیکل کمیٹی نئی بنی ہے یہ اپنے تمام فیصلے جو ہیں پی ٹی آئی کے کریں، اور ساتھ ہی سوشل میڈیا کو تھوڑا سا جو اس کے اوپر کانٹینٹ آ رہا ہے وہ بھی ریسٹرکٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ اگر چلتا رہا اسی طرح کوئی 4 مہینے، 5 مہینے یا 6 مہینے، تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت اگر اپنی جڑ سے اور اپنے مین تنے سے اگر اس کی تراش خراش کی جاتی ہے تو پھر وہ درخت جو ہے وہ درخت بھی اس طرح کا نہیں رہے گا۔ اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک لانگ ٹرم پلان ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ شاید وہی کچھ ہوگا جو ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا۔ نواز شریف کو بھی عملی طور پہ اب مائنس ہیں، وہ صرف وہ دھوپ لگوانے کے لیے باہر نکالتے ہیں لوگوں کو تسلی دینے کے لیے۔ آصف زرداری صاحب اب عمر کے اس حصے میں اور صحت کا یہ عالم ہے کہ اب وہ تاحیات استثناء والی باتیں جو ہو رہی ہیں، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ وہ اب سیاست سے دستبردار ہو جائیں گے۔ تو عمران خان کو بھی فزیکلی طاقت کے بل بوتے پہ کٹ آف کیا گیا ہے۔ تو جب آپ یہ دیکھیں کہ ساری سیاسی جماعتیں اور یہ بڑے جو سیاستدان ہیں، نام ہیں، یہ جب عوام سے کٹ آف ہو جائیں گے تو سونیاں ہو جن گلیاں تے وچ مرزا یار پھرے، تو پھر پیچھے کون سا نظام ہوگا، کون سی سیاسی جماعتیں ہوں گی، کون سا پارلیمانی نظام ہوگا؟ پھر تو شہباز شریف ٹائپ لوگ جو ہیں وہ ٹھپے مار جو ہیں، وہ انگوٹھا جو ہے نا، اینڈ پہ یہ ہوگا کہ شاید ان سیاستدانوں کا انگوٹھا بھی کاٹ کے رکھ لیا جائے گا اور انہیں کہا جائے گا اب آپ جاؤ، ہمارے پاس تمہارا انگوٹھا ہے۔ جو آئینی ترامیم آ رہی ہے اس میں چاہے وہ چھوٹے صوبوں کے معاملات ہیں، چاہے وہ دیگر معاملات ہیں، جب چھوٹے صوبے بنتے ہیں تو وہاں پہ گورنر، وزیر اعلیٰ، نئے عہدے کریٹ ہوتے ہیں، نئی مراد یافتہ طبقہ کریٹ ہوگا، اور اس سے پھر جو ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں ایک نئی ری گروپنگ ان کی ہوگی گراس روٹ کے لیول پہ، اور بشمول پی ٹی آئی۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک پی ٹی آئی جو ہے وہ عملی طور پہ کافی کمزور ہو جائے گی۔ اب اس میں بطور ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو کرنا کیا تھا جو وہ نہیں کیا؟ میرے خیال میں پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو بطور سیاسی جماعت کی بجائے ایک بڑا طاقتور ایک گروپ بنا لیا، اور obviously عمران خان کے فینز جو ہیں وہ لاکھوں میں ہیں، مگر اس کو بطور ایک سیاسی جماعت آرگنائز جو ہے وہ خان صاحب نہیں کر سکے۔ اور میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ پنجاب میں جب بزدار لگایا گیا تھا تو بزدار کی جگہ اگر پنجاب میں کسی منجھے ہوئے سیاستدان کو لگایا جاتا تو آج پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کا ایک ڈھانچہ ہوتا۔ ایون آپ کے پی کے میں دیکھ لیں، کے پی کے میں بھی پی ٹی آئی کا ڈھانچہ ہے، اور اس ڈھانچے کی وجہ پی ٹی آئی کی پارٹی سٹرکچر نہیں ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو نیچے سے فورس کرتے ہیں پی ٹی آئی کو، پارٹی کے قائدین کو۔ کے پی کے میں یہ ڈھانچہ موجود ہے، مگر اس کو اب ایک کاز دینے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بانی پی ٹی آئی سابق وزیر اعظم کو جس طریقے سے مقدمات بنا کے جیل میں ڈالا گیا ہے، سب سے بڑی کاز تو یہی ہے کہ بھائی پہلے اس کی رہائی کی کوشش کی جائے، لیکن اس رہائی کے لیے بھی ایک ایسی کاز ہو کہ جو یہ بتا سکے کہ اگر عمران خان رہا ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں گے، کیوں عمران خان کی رہائی چاہیے۔ تو میرے خیال میں ایک تو رہائی، دوسرا ان کی رہائی کے بعد آنے کے بعد وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی پارٹی کیا چاہتی ہے اس ملک کے حوالے سے، یہ دونوں چیزوں کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسے 10 بڑے فیصلے جو عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی جو ہے وہ عوام کو بتائے کہ ہم یہ کریں گے، تو پھر عوام بھی سوچیں گے، جو انٹیلیجنسی ہے، جو یوتھ ہے، وہ بھی یہ سوچیں گے کہ بھائی خان صاحب کی رہائی تو ضروری ہے،
مگر کس مقصد کے لیے، وہ مقصد بھی بڑا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ چیز پھر ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ ابھی جو ہے رہائی کا ایلیمنٹ تو ہے، ڈیمانڈ تو ہے، لیکن وہ کاز جو ہے پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ باہر آ کے انہوں نے کرنا کیا ہے۔ فی الحال لوگ یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح باہر آ جائیں، جس طرح نواز شریف باہر آتے رہے، جس طرح زرداری باہر آتے رہے، اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ تو پھر اگر نواز شریف اور زرداری کی طرح باہر آنا ہے تو پھر جو اصل مسئلہ ہے وہ تو کبھی بھی حل نہیں ہوگا۔ مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔